अस्सलाम वालेकुम। हयात अर्तज़ा SA के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीबी सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकिज़ की है, कमज़ोरी नहीं। हक़ूक़ तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर खुदा माजिद। अगर आप ये तहरीर देख रहे हैं और यहाँ तक रुक कर सुन रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब आपकी मौजूदगी का खूबसूरत इज़हार है। आपकी यही छोटी सी सपोर्ट राइटर को बेहतरीन और मयारी कहानी लिखने का हौसला देती है। सुबह के तकरीबन 10:30 बजे स्कॉटलैंड के महंगे अपार्टमेंट एरिया रोशनी में हर शीशा नर्म धूप से हल्के अक्स से चमक रहा था। सड़कें पुरसुकून थी और इर्द गिर्द के बुलंद और शफाफ अपार्टमेंट्स एक दिलकश सुकून बखेर रही थी। परीश अपनी गाड़ी से उतरकर कदम बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ इसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने आप को संभाला। हैंडबैग मजबूती से थामा हुआ था, मोबाइल भी हाथ में था और इसकी आंखें सामने वाले अपार्टमेंट पर जम गई थी। शीशे की खिड़कियां और बालकनियां महंगे नफीस अंदाज में सज रही थी, जैसे कि हर जाविया अपनी कहानी सुनाने को तैयार हो। परीशा ने एक लम्हे के लिए सांस गहरी खींची और दिल को संभाला। इसके कदम एतमाद के साथ आगे बढ़ते गए और हर कदम के साथ अंदर एक हल्की सी घबराहट और उम्मीद की मिलीजुली लहर महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट के करीब पहुंचकर इसने हैंडबैग पर मजबूती से हाथ रखा, दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए बेल की जानिब हाथ बढ़ाया। नरम सुबह की रोशनी में इसके हाथ ने बेल दबाई और बेल की हल्की आवाज़ पर पुरसुकून एरिया में गूंजी, जैसे कि वक्त भी अभी इसी लम्हे के लिए रुक गया हो। बेल की हल्की आवाज़ के चंद लम्हे बाद वो दरवाज़ा अंदर से खुला। शयान खान एक लम्हे के लिए परीशा को हैरत से देखा। इसकी आंखें परीशा पर जम गई। सुबह की नम रोशनी में इसका चेहरा पुरसुकून था, मगर निगाहों में फिक्र और तजस्सुस भी छलक रही थी। इसने आहिस्ता कदम बढ़ाए, हाथ से दरवाज़ा मुकम्मल खोला। मिस परीशा, आप यहाँ? इसके लहजे में हैरत और हल्की मुस्कुराहट दोनों मौजूद थे, जैसे वो परीशा की गैर मुतवक्को मौजूदगी पर सोच रहा हूँ मगर दिखाना न चाहता हो। माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसकी आवाज़ में हल्की सी इस्तराब थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी बिल्कुल ना आए। शयान ने हाथ के इशारे से अंदर आने का इशारा किया और ख़ुद साइड पर हो गया। परीशा ने अंदर कदम रखा। शयान ने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और इसके साथ लाउंज में चलते हुए आकर सोफे पर बैठ गया। परीशा भी खामोशी से वहाँ बैठी, मगर कुछ बोल नहीं रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी और उदासी साफ नजर आ रही थी। शयान ने महसूस किया कि अभी सवाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए खामोशी इख्तियार की। मैं अभी आपके लिए चाय लाता हूँ, वह कहता हुआ उठा और किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि परीशा खामोश बैठी रही, सिर्फ अपनी सोचों में गुम। वो चाय के 2 मग लेकर लाउंज में वापस आ गया। सामने शीशे की टेबल रखी थी, वो मग इस पर रख कर सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। परीशा अभी खामोश थी, चाय से भाप उठ रही थी, मगर वो मुसलसल खामोशी के पर्दे में छुपी बैठी थी। शयान खान टांग पर टांग रखे बैठा इसकी खामोशी को देख रहा था, मगर खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस परीशा, प्लीज चाय लें, ठंडी हो रही है। चाय का मग इसके आगे बढ़ाते हुए शयान ने कहा। परीशा खामोशी से मग पकड़कर एक सिप लिया, फिर दोबारा खामोशी छा गई, जैसे लम्हा खुद अपने अंदर गुम हो गया हो। मिस परीशा खान, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर आप मुझे बता देंगी तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। शयान खान सोफे पर बैठा रहा, हाथ में चाय का मग थामे, नजरें सीधी परीशा की तरफ जमाए हुए। वो बिल्कुल हरकत किए बगैर बैठा था, खामोशी के साथ इसे देख रहा था। अल्फाज में नरमी लेकिन निगाहों में संजीदगी थी। परीशा ने गहरी सांस ली और एक और नज़र इसकी तरफ उठाकर फिर फौरन हटा ली। रुशाने की वादा खिलाफी ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। इसी दिल बर्दाश्तगी के साथ वह आर्यन के अपार्टमेंट से निकली थी। दिल बोझल था, दुख हद से बढ़ चुका था और इसे अपना बोझ बांटने के लिए किसी एक शख्स की ज़रूरत थी। ऐसे में बेख्तियार शयान खान ही इसके जहन में आया। चंद दिनों की दोस्ती न जाने कब एतमाद में ढल गई थी। इसे लगा था कि वो इसे अपना दुख कह सकती है। इसी यकीन के साथ वह सीधी इसके अपार्टमेंट तक गई, मगर अब सामने शयान खान को बैठा देखकर न जाने क्यों अल्फाज गले में अटकने लगे। दिल में बातें थी मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। शयान के सवाल ने जैसे इसे झिंझोड़ा। इसने खुद को संभाला, उंगलियां मग के गिर्द मजबूती से लपेटी और हिम्मत बांध कर बोली, पहले आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप पर मैं भरोसा कर सकती हूँ? परीशा ने गहरी सांस ली और लम्हे भर के लिए नजरें झुका ली, जैसे बयान के जवाब के लिए खुद को तैयार कर रही हो।
मिस परीशा, ये तो आप अपने दिल से पूछें, इसका बेहतरीन जवाब तो आपका दिल दे सकता है। शयान खान सामने सोफे पर बैठा था, हाथ में चाय का मग था, मेज़ की आंखें पुरसुकून मगर भरपूर तवज्जो के साथ परीशा पर जमी हुई थी। हर हरकत, हर तासरात को नोट कर रहा था। बिजनेसमैन था, इसमें हर चीज़ को परखने की निगाह और सलाहियत मौजूद थी। परीशा के दिल की धड़कन तेज थी, मगर इसने हिम्मत बांधकर शयान की जानिब नज़र उठाई। मेरा दिल तो कहता है कि मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ और आप मेरे यकीन को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे। अंदाज ऐसा था जैसे अपने दिल की बात शयान तक पहुँचा रही हो। शयान ने मग पकड़े खामोशी से परीशा की तरफ देखा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर अपने दिल की बात कहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अगर दोस्ती है तो इस पर यकीन रखिए। दोस्ती का मदावा यही है। लहजा पुख्ता और संजीदा था। बताएं आप कितनी परेशान क्यों हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आर्यान से शादी नहीं करना चाहती। बगैर बात को घुमाए दो टोक कहा। तो फिर सिंपल इनकार कर दीजिए। शयान ने भी सीधा सा हल बताया। मैंने आपको बताया था हमारे ख़ानदान वाले अभी भी पुरानी रिवायात पर सख्त यकीन रखते हैं। मुझे इस रिश्ते से कभी आज़ाद नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मैं आर्यान खान के बचपन की मंग हूँ। तो फिर आपने क्या सोचा? अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। नरमी से कहते हुए शयान खान ने अपना मग वापस टेबल पर रखा। परीशा ने भी आधी चाय पीकर अपना कप टेबल पर रख दिया। शायद दिल भर गया था और अब वो मज़ीद नहीं पीना चाहती थी। टांग पर टांग जमाकर बैठते हुए वो अब बात करते हुए काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। शायद जब तक बात शुरू नहीं हुई थी तब तक बात करना मुश्किल लग रहा था। मुझे आपसे मदद चाहिए, इसीलिए तो आई हूँ, मगर कैसे कहूँ। परीशा के चेहरे पर हल्की सी उलझन और आंखों में हिचकिचाहट की मसनूई छलक रही थी। आपको दोस्त कहा नहीं, दिल से माना है, और मेरी नज़र में दोस्त वो नहीं होता जिससे बात करने के लिए झिझक महसूस हो। जो कहना चाहती है आप बेफिक्र होकर कहें। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से आपका पूरा साथ देने की कोशिश करूंगा। अगर आप मुझसे नाराज हो गए, दोस्ती तोड़ दी तो? परीशा की आंखों में खो जाने का खौफ था, जिसे देखकर शयान मुस्कुरा दिया। नहीं, आप बेफिक्र होकर बताएं, मैं दोस्ती तोड़ूंगा। बहुत अरसे बाद मुझे कोई बहुत अच्छा दोस्त मिला है, तो मैं हरगिज़ खोना नहीं चाहूँगा। तो प्लीज़ अपने जहन से डर निकाल कर बताएं, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। वो संजीदगी से बोलते हुए इसकी जानिब देख रहा था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। परीशा लम्हा भर के लिए खामोश रही, कुछ गहराई से सोचा, फिर जो दिल में था वो ज़ुबान तक ले आई। क्या आप मुझसे निकाह कर सकते हैं? व्हाट? शयान खान ने बेयकीनी से देखा। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि परीशा ऐसा कुछ कहने वाली है। इसकी नज़रों में परीशा सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी, मगर परीशा ने जो कहा इसने शयान खान को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मिस परीशा, आप जानती भी हैं कि क्या कह रही हैं? शयान खान ने गहरी सोच में डूबी निगाहें इस पर टिकाते हुए कहा, जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने पूछा है कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? परीशा ने नजरें हटाए बगैर किसी हिचकिचाहट से अतल अंदाज में कहा। लम्हा भर के लिए शयान खान पर गहरी खामोशी तारी हो गई, जैसे वो सुने गए लफ्ज़ों का वजन परख रहा हो। परीशा की नजरें बेख्तियार इसी पर जम गई। तजस्सुस और बेकरारी खामोशी से इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मिस परीशा खान, इनकार की और भी बहुत सी वजूहात दे सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा। आप जानती हैं मेरी एज क्या है? शयान का लहजा संजीदा मगर झंझोड़ने वाला था। नहीं, ना जानती हूँ, ना ही जानने का कोई तजस्सुस है। वो अपनी बात पर कायम खड़ी रही, आंखों में कोई झिझक न थी। निगाहें शयान के जवाब पर जमी हुई थी। वो अपनी बात पर अटल थी, आंखों में कोई झिझक नहीं थी। वो अपनी बात पर कायम खड़ी थी, नजरें शयान के जवाब पर टिकी हुई थी। अगर आप इस वक्त परेशान न होती तो शायद मेरा लहजा और बात करने का अंदाज कुछ और होता, मगर जब सामने वाला पहले ही उलझन में हो और ऊपर से दोस्त भी हो तो लहजा और आवाज़ नरम रखना मजबूरी बन जाती है। वो ये कहते हुए भी पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहा था, मगर चेहरे पर उभरती हैरानी इसके जब्त को बेनकाब कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी हर परेशानी सुनकर कहीं आप दोस्ती ही ना तोड़ते। परीशा की आवाज़ हल्की सी लरज रही थी, मगर नजरें अब भी इसके चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे जवाब सुनने से पहले हटने को तैयार ही ना हो। आपकी एज क्या है? शयान खान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर नया सवाल दागा। 27। परीशा ने नजरें हटाकर धीमी आवाज में कहा। मेरी उम्र 48 साल है और आपकी 27। हमारे दरमियान 21 बरस का फ़र्क है। निकाह की बात करते हुए क्या आपने एक लम्हे को भी नहीं सोचा? आप इतनी गैर संजीदा तो नहीं लगती। शयान खान ने पूरे तहम्मुल और ठहराव के साथ कहा। आवाज़ में न सख्ती थी न हैरत, बस एक गहरा सा वज़न था जो बात की गहराई को वाज़ेह कर रहा था।
یہ کہاں لکھا ہے کہ 21 سال کے فرق میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ انکار کرنا تو کم از کم کوئی ایسا جواز دیتے جو سن کر خاموش ہو جاتی۔ وہ مسکرائی تھی، مگر وہ مسکراہٹ تن سے زیادہ ایک سوال تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ کمزور دلیل سے مجھے مت روکیے۔ اگر آپ کو مجھ سے کبھی کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو ضرور میں حاضر ہوں، مگر آپ نے ہماری دوستی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ محض معمولی فرق نہیں ہے، ہمارے درمیان عمر کا فرق بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا مگر الفاظ واضح اور فیصلہ کن، جیسے وہ بات کو نرم رکھنا چاہتا ہو مگر حد بھی کھینچ رہا ہو۔ مگر مجھے آپ کی عید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی اسی نظر سے دیکھا ہے، آنکھیں شایان کی آنکھوں میں ڈال کر بلا جھجک کہا، مجھے آپ اچھے لگے تھے، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ پڑھے لکھے اتنے پریکٹیکل ہیں کہ ایک دوسرے کے دل کی بات کہہ سکیں۔ پریشا کا لہجہ مضبوط تھا، وہ کہیں بھی بولتے ہوئے اب تک اٹک نہیں رہی تھی۔ شایان خان کی آنکھوں میں شاید حیرانی تھی، بات اس کی توقع سے بہت ہٹ کر تھی۔ میں آپ کی باتوں پر حیران ہوں، میں نے آپ کو نہ کبھی اس نظر سے دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھ سکوں گا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان نکاح جیسا رشتہ ممکن نہیں۔ آپ کی دل آزاری کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے۔ جی نہیں، میں بالکل نہیں سمجھوں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ دوستی میں آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں بہت امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی، مگر آپ مجھے نا امید کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کی تکلیف رہے گی۔ پریشا کی آنکھیں نم تھی اور وہ آہستہ سے اٹھی۔ ہینڈ بیگ کو کندھے پر لٹکائے ہوئے وہ دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی۔ مس پریشا، پلیز ریلیکس ہو جائیں، بیٹھیں۔ نہیں، مجھے جانے دیں پلیز، میں نے کہا، بیٹھ جائیں۔ وہ بھی کھڑا ہوتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انداز میں سے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ پریشا نے آنکھوں کی نمی کو سرسری سا صاف کیا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی، مگر رخ جان بوجھ کر دوسری طرف کیے۔ وہ شایان خان کو کیا بتاتی کہ اس کا یہاں جانے کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ یہ اٹھنا، یہ ضد، یہ بے چینی، سب اسی ایک کوشش کا حصہ تھا۔ وہ اپنی بات منوا سکے، خود کو آزما ہی رہی تھی، وہ اس کے رد عمل کو پرکھ رہی تھی۔ میرا مقصد ہرگز آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، مگر آپ جو مجھ سے چاہتی ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ شایان خان کو پریشا کا اس طرح رو کر جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے وہ اپنے لہجے میں پورا ضبط اور ٹھہراؤ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اندر کہیں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سچ کہنا ہے یہ جھوٹ؟ پریشا نے روتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال گئی، ہتھیلی سے آنکھوں کی نمی صاف کی اور بولی بالکل اس انداز میں جیسے اس کے دل کی بات پوچھ لی گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے پریشا، اگر آپ سچ کو ہوگی تو مجھے سمجھ آ سکے گا کہ آپ مجھ جیسے عمر میں کہیں بڑے شخص ہیں، نکاح کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ صرف آریان سے بچنے کے لیے مجھ سے نکاح کا سوچ رہی ہو تو یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا۔ اس شادی کو روکنے کے اور بھی ہزار راستے ہو سکتے ہیں۔ شایان خان نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی نیت سے یہی سوال دہرایا تھا۔ پریشا نے اپنی نگاہیں جھکائے رکھی مگر دل کی بات کہہ دی۔ یہ سچ ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے، اور آپ سے نکاح صرف آریان خان سے بچنے کے لیے نہیں کر رہی، اس میں میری رضامندی اور خوشی بھی شامل ہے۔ لمحہ بھر کے لیے شایان خان خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور پریشا کی جانب دیکھا۔ مس پریشا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر ایسا ممکن نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہمارا کسی لحاظ سے بھی ہمارا رشتہ مناسب نہیں ہے۔ انکار کی وجہ صرف عمر کا فرق ہے یا کچھ اور بھی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وجہ واقعی کوئی وزن نہیں رکھتی۔ انکار کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی ہماری عمر کا فرق، جسے آپ رو کر رد کر چکی ہیں۔ دوسری، آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہاں بہت کچھ ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ اور تیسری وجہ، آریان خان میرا بزنس پارٹنر ہے، ہم نے ایک بڑی ڈیل سائن کی ہے اور میں اس کے ساتھ اختلافات نہیں مول لے سکتا، اور وہ آریان خان ہے، اتنی آسانی سے بات ختم نہیں کرے گا۔ شایان خان کا انداز گفتگو اتنا باوقار اور سلجھا ہوا تھا کہ پریشا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید سمجھ جاتی، مگر پریشا اپنے دل کی فریاد لے کر آئی تھی۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف شایان خان کو اپنا بنانا چاہتی تھی، مگر آریان خان اور اس کے ساتھ ہوئی ڈیل والی بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ سمجھ گئی، اصل بات تو یہ ہے کہ آریان خان کے ساتھ آپ نے ڈیل سائن کر رکھی ہے، اور اگر آپ مجھ سے نکاح کریں گی تو آریان خان یہ ڈیل توڑ دے گا۔
جس سے آپ کے بزنس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ پریشا نے دوبارہ آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے بیگ اٹھایا، جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر اچانک شایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ پریشا، ایسا بالکل نہیں ہے، بات صرف ڈیل کی نہیں، دوستی کی خاطر میں ایسی ڈیلیں توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستی نبھانے کے لیے ہزاروں ڈیلز کی قربانی دے سکتا ہوں، اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ دوستی کو ڈیل پر قربان کر دوں، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمارا نکاح ممکن نہیں۔ شایان خان نے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ خاموشی۔ لمحہ بھر کی بات پر پریشا کی آواز گونجی۔ اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے؟ مجھے آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو لائک کرتی ہوں، تو پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ شاید آپ نے تیسری وجہ غور سے نہیں سنی۔ میرے ماضی کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتی۔ محبت سے بہت پہلے میرا یقین اٹھ چکا ہے، برسوں پہلے محبت میں بہت کچھ ہار چکا ہوں، اب اور ہارنے کی ہمت نہیں رہی میرے اندر۔ اسی ڈر نے آج تک مجھے شادی نہیں کرنے دی۔ بہت سی آفرز آئیں، مگر اس کی جگہ کسی اور کو دیکھنے کی چاہت مجھ میں باقی نہیں رہی۔ کسی خاص کے ذکر پر شایان کے چہرے پر درد کے گہرے سائے ابھر آئے، چھن سے جیسے پریشا کے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ وہ لمحہ بھر کا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ کسی سے بہت محبت کرتے تھے؟ پریشا نے آہستہ سے پوچھا، جیسے دل کی چوٹ زبان تک آ گئی ہو۔ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اتنی محبت شاید کوئی اپنی سانسوں سے بھی نہ کر پایا ہو جتنی محبت میں نے عروف خان سے کی تھی۔ تو پھر آپ الگ کیوں ہو گئے؟ یہ بہت لمبی داستان ہے، پھر کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ نہیں، میں ابھی سننا چاہوں گی۔ اگر آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں تو بتائیں، ایسا کیا ہے آپ کی ماضی میں جس کی وجہ سے آپ مجھے قبول نہیں کر سکتے؟ اگر میں ٹرسٹ نہ کرتا تو یہ بات آپ سے کبھی شیئر نہ کرتا۔ آج تک میرے عشق کی داستان میرے عزیز دوست عدنان کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر آپ کو اتنی بڑی بات میں نے چند دنوں کی دوستی میں بتا دی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھ پر یقین کیا۔ پلیز مجھے بتائیں۔ پریشا کے لہجے میں التجا تھی۔ شایان خان اور پریشا دوبارہ صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ دیکھ لیں، جلد بازی میں سب کچھ بتانا مشکل ہوگا، مگر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے بتائیں۔ شایان نے گہری سانس لی، جسے برسوں سے بند کسی دروازے کو کھولنے جا رہا ہو۔ پھر ماضی کی کتاب کھلی اور حرف بحرف پڑھتا چلا گیا۔ اروپ نام تھا اس کا۔ صرف نام سنتے ہی پریشا چونک اٹھی تھی۔ اروپ خان کا نام اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ حیرت اس کے چہرے پر واضح تھی، مگر وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ دل نے خود کو تسلی دی کہ اروپ نام کی لڑکی دنیا میں ایک ہی نہیں تھی۔ یہ نام اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا۔ وہ دل کو سمجھائے گئی، مگر شایان کی کہانی آگے بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ پردے ہٹتے چلے گئے۔ پریشا سمجھ گئی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ اروپ وہی لڑکی تھی جس کا گہرا رشتہ روشانی کے ساتھ تھا۔ کہانی الجھتے الجھتے اسی سچ پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اروپ عبیرہ کی ماں ہے، اور یہ بھی کہ شایان خان نہیں جانتا کہ اروپ زندہ ہے۔ اسے تو یہی خبر دی گئی تھی کہ اروپ مر چکی ہے۔ حقیقت سے پردے اٹھتے چلے گئے۔ شایان کو یہ علم تھا کہ اروپ حاملہ تھی، مگر حقیقت اس پر بہت دیر سے کھلی۔ غلط فہمی میں وہ فون پر ہی طلاق دے چکا تھا اور اپنی محبت بھرے رشتے کو خود جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ ایک ویڈیو، ایک سازش، اور سب کچھ برباد۔ وہ اپنے درد بھری کہانی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ شایان، بہت پرسنل سوال ہے، آپ اروپ سے اتنا پیار کرتے تھے تو پھر بدگمان کیسے ہو گئے؟ اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دی؟ پریشا کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے لیے وہ وقت یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ میری زندگی کا بدترین دور تھا جسے میں یاد نہیں کرنا چاہتا۔ درد اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ پلیز شایان، شاید برسوں کے دبے دکھ کو بانٹنے سے آپ کو سکون مل جائے، پریشا نے ہمدردی سے کہا تو اس نے پھر سے بات جاری رکھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس گھٹیا انسان نے اروپ کو نشہ آور ڈوز دے رکھی تھی۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، مگر اس لمحے میں کمزور پڑ گیا تھا۔ میری غیرت نے وہ سب دیکھنے کی طاقت نہ دی۔ وہ بتاتا گیا اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا زخم ہرا ہوتا گیا۔ غصے میں وہ 3 الفاظ میرے منہ سے نکل گئے جن پر میں آج بھی پچھتاتا ہوں۔ جب سچ سامنے آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ داؤد اروپ کو مار چکا تھا۔ پریشا ساکت رہ گئی تھی۔ اروپ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوتی۔ آنکھیں نم تھی، آواز بھاری۔ میں نے داؤد کو مار کر بدلہ تو لے لیا، مگر خود اندر سے مر گیا۔ کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی، ہر بار عدنان نے بچا لیا۔ عدنان کون ہے؟ میرا بہترین دوست، ایک ڈاکٹر۔ وہ بتاتا گیا امریکہ جانے تک، ڈپریشن، تنہائی، کاروبار، اور اس حقیقت تک نہ کہ اروپ آج بھی اس کے دل میں زندہ ہے۔ یہ ہے میری زندگی کی حقیقت۔
میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ پریشا کا دل چاہا کہ وہ سچ بتا دے، مگر خاموش رہی۔ مس پریشے، ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر کے آپ خود کو کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اگر میں پھر بھی کہوں کہ مجھے آپ کی مرضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شایان نے اسے دیکھا خاموشی سے۔ آپ خود کو ضائع مت کرے مسٹر شایان، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو درد سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھی، مسکرائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سوچ لیجیے گا، میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ شایان وہیں بیٹھا رہا، اسے روکنے نہ آیا۔ خاموشی، بس خاموشی۔ شایان خان کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی، دل میں عجیب سی الجھن اور درد کے لمس کے ساتھ، مگر لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا۔ صرف خاموشی میں سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم گھر پر اکیلی ہو؟ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں آؤں گا تو گھر کی سیٹنگ خود کروا دوں گا۔ یارم اور ایزل اپنے گھر آ چکے تھے، جو انہیں سرکاری سطح پر ملا تھا۔ گھر بہت خوبصورت اور کافی بڑا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یارم خان اتنی اچھی پوسٹ پر تھا تو گھر اچھا ملنا ہی تھا۔ اسلام آباد میں اتنا خوبصورت گھر اور اتنا دلکش ویو دیکھ کر ایزل کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح تھے۔ وہ گھر کے ہر کونے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ میرر ونڈو کے سامنے کھڑی ہو کر باہر کے سین کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یارم کی بات پر اس کا بالکل دھیان نہیں تھا۔ یارم جلدی سے ریڈی ہو کر نکلتا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی اور ہر صورت وہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ ایزل کی جانب دیکھتے نفی میں سر کو ہلایا۔ تو میری بات سن رہی ہو؟ سن رہی ہوں، وہ بے دھیانی میں ونڈو کے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے دماغ میں میری بات گھس گئی ہے یا پھر میں پھر سے ریپیٹ کروں؟ ایزل، جو میرر ونڈو کھول کر باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی، پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، اف، کیا ہے؟ سن لیا ہے، میں کوئی بہری تھوڑی ہوں۔ ایزل نے ناک سے کوڑتے ہوئے ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیا۔ اگر کان ٹھیک سے کام کرتے ہیں تو پھر بات کا فوراً جواب بھی دے دیا کرو، کبھی آرام سے بھی بول لیا کریں، ہر وقت غصہ کرنا ضروری ہے؟ ایزل کے لب مسکرائے اور آواز میں ہلکی سی شاعرانہ مٹھاس تھی۔ ایزل، تو میری بات دھیان سے سنو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر پر تم اکیلی ہو، دھیان سے رہنا، خدا کا واسطہ ہے میرے آنے سے پہلے کوئی نیا تماشا کھڑا مت کرنا۔ ابھی میرا نیا یہاں پر ٹرانسفر ہوا ہے، کام کافی زیادہ ہوگا، تو مہربانی کر کے مجھے کام کرنے دینا۔ قسم سے آپ جتنے خوبصورت ہیں اتنی ہی خوبصورتی سے بات کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایزل نے ہلکی مسکان کے ساتھ نظریں چہرے پر جمائے کہا، تھینک یو، یہ بتانے کے لیے کہ میں خوبصورت ہوں، مگر اب تم مدعے کی بات پر آؤ کہ تم نے وہ سنا جو میں نے کہا؟ جی، میں نے سنا کہ آپ کو میری بہت فکر ہے۔ آپ نے مجھے کام کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ آپ کو میری فکر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال صحیح طرح کروں۔ پریشان نہ ہو، میں سمجھ سکتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی نازک اور خوبصورت بیوی گھر کا کام کرے۔ آپ نے کہا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو سب کچھ خود دیکھیں گے، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزل کی دانت نکالتے ہوئے بات نے ماحول کو مزاحیہ سا بنا دیا تھا۔ استغفر اللہ، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم قسم سے لا علاج ہو۔ یارم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس جا کر مرر کے سامنے ڈریسنگ سیٹ سیٹ کرنے لگا۔ وہ اس وقت فل یونیفارم میں کھڑا تھا۔ سچ میں وہ بولتے ہیں سن لگ رہا تھا۔ ایزل اپنے دل کے جذبات چھپا نہیں سکتی تھی۔ یارم کی موجودگی اور اس کی کشش نے جذبات کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ علاج تو میرا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ڈی ایس پی صاحب آپ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ یارم کے سامنے جا کر اس کے کالر سینے پکڑے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یارم اور ایزل کی بات میں فرق تھا، یارم اور ایزل کی ہائٹ میں فرق تھا، جس کی وجہ سے ایزل کو یارم کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے چہرہ اوپر اٹھانا پڑتا تھا۔ ایزل، مجھے دیر ہو رہی ہے، بچکانہ حرکتیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ یارم کی نظریں چراتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے ہٹایا اور بال برش کرنے لگا۔ یارم کی بے رخی دیکھ کر ایزل کے دل میں ایک درد سا دوڑ گیا۔ آنکھیں نم ہوئی مگر اس نے دکھاوا نہیں کیا، نمی کو چھپا کر رخ پھیر لیا۔ یارم نے اس کے آنسوؤں میں بنے شبنمی موتیوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہلکی سی ہمدردی محسوس کی۔ یارم نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کو شرٹ کے بٹن پر رکھا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر بٹن توڑ دیا۔ سنو، ایزل نے حیرت سے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ آنسو اب بھی آنکھوں میں جمے ہوئے تھے۔ ادھر آؤ۔ ایزل نے ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کیا، پھر یارم کے پاس آئی۔ جی، بٹن لگا دو۔ کون؟ میں؟ تمہارے سوا روم میں کوئی اور نہیں ہے۔
ویسے بھی بیوی ہو تمہارا فرض ہے یہ. جلدی سے لگاؤ میں لیٹ ہو رہا ہوں. ایزل نے فٹ سے اپنے بیگ سے اسٹچنگ باکس نکالا اور بٹن لگایا. شرارت اور خوشی کے رنگ اس کے چہرے پر صاف چھلک رہے تھے. یارم نے نرم ہاتھ رکھ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور بٹن لگاتے ہوئے کنفیوز تھی مگر دل میں خوشی تھی. بس مس رومانٹک اتنے سے ہی ہوا. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یارم نے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا اور ایزل شرما کر مسکراتی. یہ لیجیے آپ کا بٹن لگ گیا. وہ مسکراتے اور شرمائے ہوئے لہجے میں بٹن لگا چکی تھی. ویری گڈ، چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی. کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا، وہ دوپہر کو کھانا بھجوا دوں گا، کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یارم اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ مجھے پیار کا بخار چڑھ گیا ہے. بس تمہاری عقل مندی دیکھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہاری عقل کا بھروسہ نہیں، کب کیا کر جائے. وہ چلتے ہوئے دروازے کی طرف گیا. ایزل بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہی تھی. کیا تھا اگر یہ آخری جملہ میری بیچاری عقل پر نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ بچوں جیسی شکل بناتے ہوئے ہونٹ ادھر ادھر کرنے لگی جبکہ بے اختیار یارم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی. کیا کروں، تمہاری حرکتیں اتنی بچکانا ہے کہ تمہاری عقل کو تانے سننے پڑتے ہیں. وہ مسکرایا. کوئی بات نہیں، آپ ہنس کر تانے دے لیا کریں، میں سن لوں گی. بس یوں سڑی ہوئی شکل مت بنایا کریں اور بے فکر ہو کر جائیں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گی. وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی. یارم نے سر ہلایا. ایسا ہی کرنا. چلو دروازہ بند کر لو. نہیں 1 منٹ رکے. وہ اسے جاتا دیکھ کر جلدی سے سر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا. اب کیا ہے ایزل، مجھے جانا ہے، ضروری کام ہے. وہ ذرا سا جھنجھلا گیا تھا. وہ خاموش رہی. ہونٹوں میں آیت الکرسی اور چند قرآنی آیات پڑھتی رہی. انگلی کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا اور پھر ہلکے سے اس پر پھونک مارتی. یہ کیا ہے؟ اس نے بھوے اسکاتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں، آپ کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی اور کل شریف پڑھ کر پھونکی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. پھر ذرا ٹھہر کر بولی، اور یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے. مجھے ہمیشہ آپ کا ساتھ چاہیے، تو کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا. وہ ایک لمحہ پہلے کی بات کا بدلہ لے چکی تھی. ٹھیک ہے، میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا، یارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. بس اندر سے دروازہ بند کر لو اور جو سمجھایا ہے اس کا خیال رکھنا، ورنہ آپ آ کر مجھے ڈانٹیں گے اور پھر یہ میں نہیں کہہ سکوں گی کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں. وہ خود ہی بات کاٹ کر بول پڑی. گڈ، یہی کہوں گا. وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھا. ایزل نے دروازہ بند کر دیا. لمحہ بھر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی مسکراتی رہی. دیکھتی ہوں مسٹر یارم خان کب تک آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی. اس نے خود سے کہا. اتنی پیاری ہوں میں، آپ کو تو مجھ سے محبت ہونی ہی ہونی ہے، اور جب ہوگی تو اتنی ٹوٹ کر ہوگی کہ آپ خود کو بھی بھول جائیں گے. ایزل خاموشی سے مرر ونڈو کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اسلام آباد کی پرسکون فضا اس کے سامنے پھیلی ہوئی تھی. ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو جنبش دے رہی تھی. وہ آسمان کی طرف دیکھتی رہی جیسے وہاں کہیں اس کی دعا لکھی ہو. اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں نا میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں. بس کسی طرح وہ محبت انہیں بھی نظر آ جائے، پھر دیکھ لیجیے گا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا. وہ آہستہ آہستہ رب سے باتیں کر رہی تھی، بالکل بے ساختہ، بالکل سچے دل سے. محبت بھی عجیب ہوتی ہے، جب دل میں اتر جائے تو انسان کے لیے دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور سامنے بس ایک ہی نام رہ جاتا ہے. ایزل کی دعا ختم ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی. وہی خاموشی جو شور نہیں کرتی، بس دل پر آ بیٹھتی ہے. اس نے آہستہ سے کھڑکی بند کی، دوپٹہ درست کیا اور بستر پر بیٹھ گئی. آنکھیں بند کرتے ہی یارم کا جبڑا بے اختیار سامنے آ گیا. وہی سخت لہجہ، وہی ضبط میں بندھی آنکھیں اور وہی چھپی ہوئی فکر. دل نے بے ساختہ شکر ادا کیا. کچھ مانگنے کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا شاید قبولیت کی پہلی نشانی ہوتا ہے. دوسری طرف اسلام آباد کی اسی خاموش فضا میں یارم گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سست پڑ گیا. اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط تھا مگر دل جیسے کسی انجانی دستک پر چونک اٹھا ہو. اس نے بے اختیار شیشے سے باہر دیکھا. نہ جانے کیوں سینہ ہلکا سا بھرا بھرا محسوس ہوا. ایک لمحے کو ایزل کا خیال آیا، بغیر کسی وجہ کے، بس آیا اور ٹھہر گیا. یارم نے آہستہ سے سانس خارج کی اور خود پر ناراضگی سے مسلط کی اور گاڑی آگے بڑھا دی. مگر دل کے کسی کونے میں وہ دعا اپنا راستہ بنا چکی تھی. کہیں کوئی لفظ نہیں بولا گیا تھا، کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا. بس ایک دل نے رب سے بات کی تھی اور رب نے خاموشی سے سن لی تھی. ایسے سن لیا تھا جیسے ہر سچی دعا کو سننا جاتا ہے، بغیر شور، بغیر نشان.
بس دل کے اندر ایک ہلکی سی جنبش چھوڑ کر ایزل نہیں جانتی تھی کہ دعا کب قبول ہوتی ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ جب محبت دل میں اتر جائے تو انسان دنیا کو نہیں خود کو بھولنے لگتا ہے، اور یہی بھول اکثر رب تک پہنچنے کا سب سے سیدھا راستہ بن جاتی ہے۔ ابیرہ آریان خان نے آہستہ سے پکارا۔ بڑی مشکل سے حلق سے آواز نکلی تھی۔ اٹھ جاؤ، آج بہت دیر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ابیرہ بدستور سو رہی تھی، بے خبر مطمئن۔ آریان کافی دیر سے جاگ رہا تھا، مگر اسے جگانے میں عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ جیسے یہ خاموش لمحہ ٹوٹ گیا تو بہت کچھ کھو جائے گا۔ رات کو وہ جتنا روئی تھی، اس احساس نے دل کو اجازت نہ دی کہ وہ اسے اٹھا دے، مگر اب انتظار کی انتہا ہو چکی تھی۔ بلاخر اس نے نرمی سے آواز دی، پلیز اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں اٹھنا، وہ نیند میں مدھم سی آواز میں بڑبڑائی اور بے ساختہ اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا کر ذرا سا پہلو بدل لیا۔ کیوں نہیں اٹھنا؟ نہ اٹھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس نہیں اٹھنا، وہ روٹھے سے انداز میں بولی اور آنکھیں موندے ویسے ہی بے فکری سے لیٹی رہی۔ اس کی قربت آریان کی سانسوں میں ہلکی سی بے ترتیبی لے آئی تھی، جس کی مدھم باز گشت وہ نیم روشنی میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہی، جیسے اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہو۔ اسے آریان سے اٹھ کر چلے جانے کا اندیشہ اندر ہی اندر تک جگڑے ہوئے تھا، ایک ایسا خوف جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابیرہ جاگ رہی تھی، جانتی تھی کہ روشانی کچھ دیر پہلے اسے جگانے آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آریان جاگ رہا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ آج وہ اس خاموشی کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آریان کا دھیان کسی اور خیال کی طرف جائے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد لیا تھا کہ اب وہ اس رشتے کو خود سنبھالے گی، جو اس کا ہے وہ اس کے پاس رہے گا۔ چند لمحوں کی بدگمانی کے باوجود وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ آریان نے کسی کو چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا تھا، اور یہی انتخاب اس کے یقین کی بنیاد بن گیا تھا۔ باہر خطرے موجود تھے، اب اسے اپنے رشتے کی حفاظت خود کرنی تھی، اور وہ دماغی طور پر پہلا قدم اٹھا چکی تھی۔ تو سچ میں تم اٹھنا نہیں چاہتی؟ آریان خان نے جواب نہ پا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصدیق چاہی، آنکھوں میں نرم لیکن پر اثر احساس لیے۔ ہاں، سچ میں نہیں اٹھنا۔ اس کی آواز نیند اور ضد کے درمیان کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ مزید سمٹ کر اس کے قریب آ گئی، ہاتھ آہستہ اس کے بازو پر رکھ کر جیسے یہ لمحہ روکے رکھنا چاہتی ہو۔ ابیرہ کے اس رویے نے آریان کے ضبط کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آریان خان نے اسے چند لمحے دیکھا، نگاہوں میں حیرت اور دل میں چاہت کے ساتھ، جیسے اس بدلتے ہوئے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ابیرہ نہیں تھی جو ہمیشہ خود کو سمیٹے رکھتی تھی، آج تو وہ خود سے اسے اپنے پاس روکنا چاہتی تھی۔ رات کی الجھی ہوئی غلط فہمیوں کی دھن چھٹ چکی تھی، اور فضا میں محبت کے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ میری محبت نے تمہیں بدل دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں سکون اور قربت کے اشارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آپ پر اور آپ کی محبت پر یقین کروں؟ نظریں اس کے چہرے کی جانب اٹھا کر اس نے سوال داغا تو آریان مسکرایا۔ کون کمبخت چاہے گا کہ بیوی اپنے شوہر پر اعتماد نہ کرے؟ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے آیا، ہلکے سے اس کے ہاتھ کو سہلایا، پھر آنکھیں بند کر کیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہوں میری جان، اتنی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پلیز، جیسا بھی وقت آئے مجھے مت چھوڑنا۔ بڑی مشکل سے میں نے تم پر اعتماد کیا ہے، اس اعتماد کو ٹوٹنے مت دینا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھر آئی تھی۔ اس بار اس کی آواز میں ضد کے ساتھ خوف اور عاجزی بھی شامل تھی۔ آریان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، دل میں اس کی وفا کا اعتراف کرتے ہوئے سوچا، یہ وہی ابیرہ ہے جس کے لیے میں صرف دشمن اور نفرت تھا؟ اس کی نگاہ میں سوال بھی تھا، حیرت بھی، اور تھوڑی سی عاجزی بھی۔ یقین رکھو، میں تمہارا ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ آریان کے لفظ فضا میں ٹھہر گئے۔ ابیرہ نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے وہی لمس سب کچھ سمیٹ لے۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی، اور وہ خاموشی خود ایک جواب بن گئی۔ آریان خان روم سے باہر نکلا، جانتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں وہ ابیرہ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر جس شخصیت کے ساتھ اب اس کا سامنا ہونا تھا وہ آسانی سے مطمئن نہیں ہوگی۔ ہال میں روشانے صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی، کاندھوں پر شال پاؤں سمٹ کر رکھے ہوئے۔ اندر ہیٹر کی ہلکی گرمی نے ماحول کو نرم کر رکھا تھا، مگر اس کے چہرے کی خاموشی اور بے چینی نظریں کچھ بھی چھپانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل گرل،
आर्यान आगे बढ़ा, माथे पर हाथ रखा। लम्स में ऐसी मोहब्बत थी कि रोशाने के दिल में एक नर्म धड़कन उठती, मगर आज गुस्सा अरूज पर था। इसने भरी हुई नज़रों से इसकी जानिब देखा और रुख फेर लिया। आर्यान प्यार से करीब बैठ चुका था, बचकार कर इसे सुकून देने की कोशिश करते हुए, मगर रोशाने ने खामोश बैठी रही। दिल चाहता था कि वो देखे, मगर गुस्से ने सब कुछ रोक लिया था। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रोशाने की आवाज़ में गुस्सा और आर्यान के लिए मोहब्बत दोनों छलक रहे थे। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रोशाने की आवाज़ में गुस्सा और आर्यान के लिए मोहब्बत दोनों छलक रहे थे और इसकी नज़रें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। आर्यान खामोश बैठा रहा। दिल चाह रहा था कि उसे करीब ले आए, मगर वो जानता था कि आज का लम्हा सब्र और तहम्मुल का तलबगार था। हॉल में खामोशी छा गई, सिर्फ दिल की धड़कनें और रोशाने के चुपते हुए जज्बात महसूस हो रहे थे। आर्यान खान ने रोशाने का हाथ पकड़ा। नजरें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी, मगर इसके दिल में मजबूत इरादा था। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा जब तक मेरी रोशाने मान न जाए। और अपनी जगह से उठकर ज़मीन पर बैठ गया था, हाथ बदसूर पकड़े हुए, जैसे दुनिया की कोई ताकत इसे इस लम्हे रोशाने से दूर नहीं कर सकती हो। आर्यान, मेरे हाथ छोड़ो, ये ड्रामेबाजियाँ नहीं चलेंगी। बेवकूफ़ कैसी और को बनाना। आर्यान लम्हा भर के लिए खामोश रहा, बस इसके हाथ पकड़े रहा। फर्श पर बैठकर वो आलती पालती मारकर बैठा रहा, जैसे एक बेटा अपनी माँ को मना रहा हो। रोशाने की नज़रें झुकी हुई थी, दिल में गुस्सा और मोहब्बत के जज्बात एक साथ उभरते, मगर वो खुद को हल्का सा नरम पड़ने से भी रोक रही थी। रोशाने, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे प्यार पर शक कर रही हैं। इसकी नज़र रोशाने के आंसुओं से भरे चेहरे पर टिकी रही। खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। बस कर दो आर्यान, तुम कब झूठ बोलना सीख गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें तो झूठ से हमेशा नफरत थी ना। हमेशा कहते थे कि मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। तो आज क्या समझो, इस लड़की से डरते हुए इसलिए झूठ बोल रहे हो? रोशाने ने गुस्से से आग भगोला थी। बार बार आर्यान का हाथ छटक रही थी और वह उसके कदमों में बैठा सब्र और मोहब्बत से इसे मना रहा था। आर्यान, आज भी वैसा है, ना मैं किसी से डरता था और ना ही डरता हूँ। प्लीज़ आप हाइपर ना हो, आराम से बैठकर मेरी बात सुने। हर बात का हल गुस्सा नहीं होता, कुछ बातें आराम से भी सुलझाई जा सकती हैं। रियली? आराम से बैठकर तुम्हारी बात सुनो। सुबह से कितनी बार मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की, मगर तुम तो किसी और ख्याल में मसरूफ़ लग रही थी, इसलिए मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। रोशाने की नज़र और हर हरकत में इसका शदीद तनाव और नाराज़गी छलक रही थी, मगर साथ ही दिल के किसी गोशे में आर्यान के लिए नर्म मोहब्बत भी छुपी हुई थी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, आर्यान ने नज़रें झुकाकर कहा, मगर ये नज़रें शर्म से नहीं, शरारत से झुकी थी। शर्म और आर्यान का आपस में कभी कोई ख़ास रिश्ता नहीं रहा। वो हंसने के करीब था, झूठ बोलते हुए इससे हंसी आ रही थी, जिसे वह मुश्किल होते हुए देखा। शट अप आर्यान, झूठ पर झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, मेरे हाथों में पलकर बड़े हुए हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। गुस्से की शिद्दत से रोशाने की आंखों में आंसू बहने लगे थे। रोशाने गहरी नींद में था, वाकई पता नहीं चला। बकवास, तुम्हारी नींद कितनी कच्ची है, तुम कितने चौकस होकर सोते हो, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। और अब तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर कह रहे हो, इतनी बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी आंख नहीं खुली। पागल लगती हूँ मैं तुम्हें? इसने आर्यान को घूर कर देखा। आर्यान खान नजरें झुकाए बैठा रहा। वह झूठ नहीं बोलता था, इसलिए रोशाने के दिल में अजीब सा खालीपन और हैरत सी उभरी। एक ही वक्त में इसे गुस्से भी आ रहा था और दिल में एक नर्म खौफ भी कि क्या वाकई आर्यान आज से झूठ बोल रहा है। नज़र उसके हाथों और चेहरे पर जम गई थी, हर हरकत पर नज़र रखती, मगर लफ्ज़ों के लिए कुछ भी नहीं निकल रहा था। बस वो अंदर ही अंदर समझने की कोशिश कर रही थी कि ये मंजर वाकई हकीकत है या इसका वहम खेल रहा है। चुप क्यों हो और जवाब दो। मैंने इतनी आवाज़ें दी, मगर तुमने एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया? आर्यान खामोश था, शायद कुछ सोच रहा था, और यही खामोशी रोशाने के दिल में एक और अजीब सा सवाल पैदा कर गई। आज वाकई वो झूठ क्यों बोल रहा है? तुम्हारी ये खामोशी मुझे मेरी औकात दिखा रही है। मैं पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे इतनी दूर आ गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, मगर वो रुकी नहीं। मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि जब तुम इस लड़की की खातिर मुल्क छोड़कर सबसे राब्ते तोड़कर आए हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास होगी। मुझे पीछे नहीं आना चाहिए था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई, फिर सर झुकाए हुए कहा, मुझे लगता था कि आर्यान हमेशा मेरा ही रहेगा। मेरे बेटे के लिए हमेशा सबसे बढ़कर मैं ही रहूँगी। रोशाने के रोने के बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता। ये सच था कि इसने आर्यान को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सारम से बढ़कर चाहा था, माँ बनकर, मुहाफिज बनकर। और आज
وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا آریان اروپ کی بیٹی کی محبت میں اس سے اتنا دور جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت فرش پر بیٹھا تھا مگر آہستہ سے اٹھا اور روشانی کے پاس آ گیا، اپنے بازو سے اسے نرمی سے گلے لگایا۔ ایک بیٹا ہی اپنی ماں کو سکون دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ آئی ایم سوری اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں واقعی شرمندہ ہوں، پلیز آپ روئیں مت، پلیز مجھ سے جھوٹی ہمدردی جتانے کی کوشش ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم خوشی خوشی اپنی محبوبہ کے ساتھ رہو، میرا کیا مقام ہے، مجھے ایک ہی دن میں سمجھ آ گیا ہے، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ روشانی نے غصے سے اسے ہلکا سا دھکیل کر خود سے دور کیا۔ آریان وہیں ٹھٹک گیا، بس دکھی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، جسے کہنا چاہتا ہوں مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ برسوں پہلے اس کی ماں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی، آج پھر تاریخ خود دہرا رہی ہے، بیٹی آ کر میرے بھی بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہے، تب بھی میں کچھ نہیں کر سکی تھی اور آج بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ رونے کی شدت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ روشانے کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آریان کے لیے یہ منظر اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے روشانے، رونا بند کرے، آپ خود کو کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہیں، ایسا ہی ہے، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی۔ روشانے نے کل بھی بدقسمت تھی اور آج بھی بدقسمت ہے، میں جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جاؤں گی، مزید اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، آپ کہیں نہیں جا رہی، بس کرتے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معافی مانگ رہا ہوں، پلیز معاف کر دیں، آئندہ آپ کی پہلی آواز پر ہی اٹھ جایا کروں گا، یہ لیں کان پکڑ رہا ہوں۔ وہ واقعی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا چکا تھا۔ چلے اٹھے اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھانا۔ وہ پورے حق سے روشانے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جانے لگا۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، نہیں کھانا تو مطلب نہیں کھانا، میں بالکل زبردستی کر سکتا ہوں، کھانا تو کھانا پڑے گا ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی اور میں آپ کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وہ اسے تقریباً کینچے اپنے ساتھ لگائے گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا تھا۔ وہاں عبیرہ کھانا لگا رہی تھی۔ روشانے کو دیکھتے ہی عبیرہ کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ ابھری مگر وہ خاموشی سے ترتیب سے کھانا سیٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا مجھے کھانا نہیں کھانا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ عبیرہ کو دوبارہ سامنے دیکھ کر روشانے کا غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ میں زبردستی نہیں کر سکتا؟ غلط فہمی ہے آپ کی، بیٹا ہوں، ماں کو زبردستی کھانا کھلانے کا پورا حق ہے مجھے۔ آریان نے پورے اختیار سے ہی اسے کرسی پر بٹھایا تھا، خود پاس بیٹھا نوالا بنایا اور نرمی سے باوجود ضد سے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں ہو تم میرے بیٹے، روشانے نے روتی ہوئی نگاہوں سے کہا، بیٹے اچھے ہوتے ہیں، تم جیسے نہیں جو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیں۔ تو کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیٹے کی غلطی معاف نہیں کر سکتی؟ آریان نے سیدھی نگاہوں سے اسے دیکھا، تم بہت گندے ہو آریان، میں صبح سے تمہاری وجہ سے رو رہی ہوں مگر میری روشانے بہت اچھی ہے، دیکھے نا میں نے فوراً منا لیا ہے۔ وہ دانت نکال کر مسکرایا۔ عبیرہ نے خاموشی سے کھانا روشانے کے آگے رکھا تو روشانے نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس لڑکی کو اسی لمحے گھر سے باہر نکال دیتی، مگر وہ اب کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ آریان کی نظروں میں مظلوم بن جائے۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ لڑکی آریان کے دل پر مکمل قبضہ کر چکی ہے اور اسے زبردستی دور کرنے کا مطلب آریان کو تڑپانا، اور وہ اپنے آریان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب اسے کوئی ایسا راستہ نکالنا تھا جس میں آریان کو تکلیف ہو، یہ لڑکی بھی ہمیشہ کے لیے سے دور ہو جائے۔ روشانے نے جس انداز سے حقارت کے ساتھ عبیرہ کو کھانے سے روکا تھا، آریان کو برا تو لگا مگر اس لمحے وہ کچھ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ عبیرہ میں روشانے کو خود کھانا سرو کروں گا، تم ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ آریان نے اشارے سے عبیرہ کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ وہ عبیرہ کی خاموش سی بے عزتی محسوس کر چکا تھا۔ آریان خود بھی بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر وہ عبیرہ کی طرف جھکتا تو وہ روشانے ٹوٹتی اور اگر روشانے کی طرف کھڑا ہوتا تو عبیرہ بدگمان ہو جاتی۔ اس اکڑو شہزادے نے زندگی میں جتنے لوگوں کو چکر دیے تھے، آج سب حساب ایک ساتھ واپس مل رہا تھا۔ وہ روشانے کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلا رہا تھا مگر اس کی توجہ بار بار عبیرہ کی طرف کھینچا تھی، جو صاف نظر آ رہا تھا کہ خود کو بے حد غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے، کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اس کا آریان اسے دور جا رہا ہے۔ آریان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ آریان خان تھا جس کی سمجھ میں جس نظر سے سب کچھ دیکھ لیتی تھی۔ ٹیبل کے نیچے اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ عبیرہ کے ہاتھ پر رکھا، بس اتنا کہ وہ محسوس کر لے وہ اکیلی نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے صرف روشانے پر دھیان دیتا تھا مگر عبیرہ کو کھانا کھاتے اب بولنا ضروری ہو گیا تھا۔ عبیرہ کھانا کھاؤ، اس نے پلیٹ کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا۔ عبیرہ چمچ سے پلیٹ میں چاول ہلاتی رہی۔
کھانے کی کوشش کرتی ہوئی، جبکہ آریان خود بھی کھا رہا تھا اور روشانے کو بھی کھلا رہا تھا۔ روشانے کی قہر آلود نگاہوں میں بار بار ابیرہ پر جا ٹھہرتی اور ہر نظر ابیرہ کے دل میں ایک نیا خوف بھر دیتی۔ روشانے سب دیکھ رہی تھی۔ آریان بظاہر اسے کھانا کھلا رہا تھا، اس کا رخ بھی اسی کی طرف تھا، مگر اس کا دھیان، اس کی فکر ابیرہ میں اٹکی ہوئی تھی۔ ابیرہ کا یہ خاص ہونا روشانے کے دل پر چھریوں کی طرح چل رہا تھا۔ تھوڑا سا کھانے کے بعد وہ غصے سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ صاف دیکھ رہی تھی آریان کی نظروں میں ابیرہ کی جگہ اور یہ منظر وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ روشانے کے کمرے میں جاتے ہی ابیرہ بھی ضبط توڑ بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے کرسی پیچھے کی، ایک نظر آریان پر ڈالی اور کچھ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ لمحہ بھر کے لیے آریان وہیں بیٹھا رہ گیا، چہرے پر ایسی افسردگی جو نہ پوری طرح ظاہر ہو سکتی تھی نہ چھپائی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے گہری سانس خود ہی خود کو سنبھالا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑبڑایا، چل بیٹا اٹھ، جتنی شدت سے روشانی کو منایا ہے اتنی شدت سے جا کر پیاری بیگم صاحبہ کو بھی منانا پڑے گا، بیٹا تیرا تو گھن چکر بنے گا۔ وہ مسکراتا وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کمرے کی جانب چل دیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ منڈے کو شام 7 بجے۔